अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कमाल ये है, कमाल ये है, कमाल ये है, कमाल ये है। तो आज का टॉपिक बेसिकली दुरूद पाक है और दुरूद पाक पर बात करने के लिए हमने 4 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज़ इम्पोर्टेंस, थर्ड वन इज़ बेनिफिट्स एंड फोर्थ वन इज़ टारगेट। इट मीन्स कि हम दुरूद पाक पर बात करने के लिए सबसे पहले उसका तारुफ जानेंगे, उसके बाद हम इसकी अहमियत जानेंगे, फिर हम इसके फ़वाइद जानेंगे और आखिर में हम दुरूद पाक पढ़ने का टारगेट लेंगे। सबसे पहले आ जाता है दुरूद पाक का इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। तो दुरूद कहते हैं एक से ज़ायद इबादत के जमा हो जाने को। अगर मैंने नमाज़ पढ़ी और साथ में दुआ भी की तो ये दुरूद भी कहला सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जब भी एक से ज़ायद इबादत जमा हो जाए तो वो दुरूद पाक कहलाती हैं, लाइक दुरूद कहलाती हैं। और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि हमारे आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जिनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, उनको गिफ्ट करना, उनको कोई चीज़ तोहफ़ा करना दुरूद पाक कहलाती है। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर किसी ने कोई गिफ्ट करना है, कोई तोहफ़ा भेजना है, तो वो नेकियों के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी इबादत को जमा करना और अपनी इबादत को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिफ्ट करना दुरूद पाक कहलाता है। अब दुरूद लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, हर किसी ने अपने इश्क के मुताबिक अलग अलग अंदाज में दुरूद पाक लिखे हैं। किसी ने बहुत शॉर्ट वे में दुरूद पाक लिखे हैं, किसी ने बहुत लॉन्ग वे में लिखे हैं। सो सबका अपना अपना अंदाज है, जिसमें से कुछ चंद एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसी तरह एक दुरूद पाक है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। या के बाद यानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या के बाद आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी लक़ब ऐड कर दें, सो ये एक नया दुरूद पाक बन जाएगा। जैसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिराजस सालिकीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीउल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह और इस तरह के दीगर अलक़ाबात। इसी तरह दुरूद ताज है, दुरूद लखी है, दुरूद माही है, दुरूद गौसिया है, दुरूद रज़विया है और द मोस्ट फेमस दुरूद इब्राहिमी है। सो जो आप चाहें वो पढ़ सकते हैं जी। तो अब आ जाती है बात इम्पोर्टेंस ऑफ दुरूद पाक यानी दुरूद पाक की अहमियत की। इसकी अहमियत क्या है? बहुत मशहूर आयत कुरानिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जमा ये है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक भेजते हैं, तो ए मुसलमानों तुम भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक भेजो। इसमें सल्लू और सल्लिमू का ज़िक्र है। तो सल्लू बेसिकली वही दुरूद को कहते हैं, और अगर आप सल्लू का डिक्शनरी मीनिंग उठाकर देखें सो सलाह नमाज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन नमाज के अलावा सलाह दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो कोई भी इबादत या इबादत का मजमुआ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिफ्ट करने का अल्लाह ने फरमाया। इसी तरह सलाम आया आगे, तो सल्लिमू का मतलब सलाम यानी सलामती की दुआ या दुआए सलामत भेजना। ये भी एक गिफ्ट है, किसी को सलामती की दुआ देना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहले से ही सलामत हैं, बल्कि हम तमाम मोमिनीन की सलामती का ज़रिया हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलामती की दुआ देने से मुराद ये है कि उनके दर्जात में मज़ीद इजाफ़ा होता है। दुरूद पाक की अहमियत हमें ये पता चली कि इसको पढ़ने का मैं, आप या कोई और नहीं कहता, बल्कि रब ताला अपने बंदों को हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि मैं भी भेजता हूँ दुरूद पाक, मेरे फ़रिश्ते भी भेजते हैं। तो ए मोमिनीन तुम भी अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा करो। दुरूद पाक के फ़वाइद की जहाँ तक बात है तो इसके फ़वाइद लातादाद हैं, और अगर इसके हर फ़ायदे को बयान किया जाए तो ये वीडियो महीनों पर मुश्तमिल होगी।
دنوں، گھنٹوں یا منٹس پر مشتمل نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کے چند چیدہ فوائد بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ یوں تو ہر عاشق رسول نے اور ہر درود پاک پڑھنے والے نے جب تجربات کیے اور اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے حالات واقعات پر محسوس کیے، تو انہوں نے بے تحاشا فوائد لکھے ہیں، لیکن وہ فوائد جو رسول اللہ علیہ والسلام نے خود اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ کئی احادیث کا خلاصہ ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی کرتا ہے، چہرے پر رونق لاتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے یعنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے، پل صراط پر درود پاک نور ہوگا۔ درود پاک ہمارے سینوں میں اللہ عز و جل کے اسرار و تجلیات کو بڑھانے اور ہمارے دلوں کو پاک کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس طرح بہت سارے دیگر فوائد بھی ہمیں میسر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم پہلے دعائیں مانگتے ہیں اور دعا کے اول و آخر ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اپنے الفاظ میں عرض کروں گی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ والسلام سے عرض کی کہ اگر میں اپنی دعا کا چوتھا حصہ درود پاک کا رکھوں اور باقی حصوں میں دعا مانگا کروں تو یہ کیسا ہے؟ فرمایا یہ اچھا ہے، مگر اور بڑھا لے تو اور اچھا ہے۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اگر میں 50% حصہ دعا کا درود پاک پڑھوں اور باقی 50% حصے میں دعا مانگوں تو یہ کیسا ہے؟ پھر وہی فرمایا رسول اللہ علیہ والسلام نے کہ اچھا ہے مگر اور بڑھا لو۔ یہاں تک کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاتے بڑھاتے یہ فرمایا کہ اگر میں پوری دعا یعنی دعا مانگنے کا 100% حصہ صرف درود پاک پڑھوں تو فرمایا کہ یہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اور دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ ان تمام سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ درود پاک کا انٹروڈکشن، امپورٹنس اور بینیفٹس تو ہو گئے، اب آ جاتے ہیں درود پاک پڑھنے کے ٹارگٹ پہ۔ درود پاک پڑھنے کے لیے ہمیں جو ٹارگٹ لینا ہے، یہ یوں کہیں کہ میں اکثر جو ٹارگٹ لیتی اور دیتی ہوں اس میں یہ سر فہرست ہے، یعنی یہ ٹارگٹ میرا سب سے پسندیدہ ہے اور آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹارگٹ بیسڈ ہے ایک حدیث مبارکہ پر۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن میں کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہ لے۔ جب میں نے پہلی بار اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تو چونکہ میرا تعلق زیادہ سوچنے والوں سے ہے، اور زیادہ سوچنا برا نہیں ہے جبکہ بینیفیشل ہو، سوچنے پر مجھے یہ پتہ چلا کہ جب ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے اس پر موت کی سختیاں، سکرات کا عالم اور یہ بہت زیادہ کٹھن مراحل ہوتے ہیں، یعنی ہوتا وہ دنیا میں ہے بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مرنے سے کچھ وقت پہلے ہی موت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم تو آخری سانس ختم ہونے کو موت کا نام دیتے ہیں، لیکن موت کا مرحلہ آخری سانس سے بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے، جو کہ وہ کیفیت انسان دوسروں کو بیان بھی نہیں کر پا رہا ہوتا اور سوائے خود پر سہنے کے وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو اگر آپ سکرات، نزع اور موت کی سختیوں کا عالم کتابوں میں، حدیثوں اور آیتوں کی روشنی میں پڑھیں تو واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سخت ترین عمل ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے پتہ بھی نہ چلے اور اسے موت آ جائے، اور اللہ کرے ہم تمام کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ اللہ ہمارے اعمال اس قدر محبوب کر دے اپنے سے کہ ہمیں موت آئے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، ہمیں اللہ سے ملاقات کا اس قدر شوق بے قرار کر رہا ہو کہ موت آئے تو ہمیں فیل ہی نہ ہو، اس کی سختیاں فیل نہ ہو۔ بہرحال موت اپنی آب و تاب سے آتی ہے اور اس کی سختیاں، اس کی شدت، اس کے کٹھن مراحل اپنی مثال آپ ہے۔
تو جب میں نے پہلی بار حدیث پڑھی تو میں نے سوچا کہ ایک بندہ جب مر رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس پر اتنی شدید مشکل طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو بتا بھی نہیں پا رہا ہوتا، اور ایون فیل کرنا تو دور، وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ تمام میٹرز چل رہے ہیں. ایسی سچویشن میں بندہ کتنا پریشان ہو جاتا ہوگا کہ اب اگر موت ہے تو پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. تو بالکل اسی دوران اگر اس بندے کو جنت میں موجود اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے تو سوچے اس کے لیے موت کی سختیوں کو برداشت کرنا کس قدر آسان ہو سکتا ہے. یوں سمجھیں کہ ایسے انسان کے لیے موت ایک سختی نہیں بلکہ تحفہ بنا کر بھیجی جاتی ہے. تو ہمیشہ میں اپنے قریب والوں کو یا جن کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے، میں ان کو ہمیشہ یہی عرض کرتی ہوں کہ کم از کم دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت. ویسے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے. لیکن اس حدیث کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم دن میں ایٹ لیسٹ 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں. زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے جتنے زیادہ پڑھ لیں، لیکن ایٹ لیسٹ 1000 پورا کرنا ہے. اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں بھی 1000 مرتبہ پڑھ تو لوں مگر عادت کیسے بنے، تو یہ بہت آسان ہے. جو درود پاک پڑھتے ہیں یا جنہوں نے اب عادت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ اٹس ناٹ اے ٹف تھنگ. یہ بہت آسان ہے. کرنا یہ ہے کہ چونکہ شروع میں ہماری عادت نہیں ہے، سو ہم نے کیا کرنا ہے، صبح اٹھ کر وضو وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے درود پاک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے. کیونکہ عادت نہیں ہے تو اسٹارٹ میں 2 گھنٹے پڑھیں گے، پھر بھول جائیں گے اور ہم چپ ہو جائیں گے. پھر ہو سکتا ہے 6 گھنٹے بعد آپ کو یاد آئے کہ آج تو آپ نے درود پاک شروع کیا تھا. تو اس وقت ہمت نہ ہاریں، یہ ہوتا ہے اسٹارٹ میں. اب 6 گھنٹے بعد جب یاد آیا ہے تو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں. شروع کے 2-3 دن ایسے ہی ہوگا، چوتھے دن یہ ہوگا کہ آپ کی زبان خود بخود جاری ہو جائے گی اور درود پاک آپ کی زبان پر چلتا رہے گا اور آپ بیچ میں گیپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی زبانوں کو ذکر و درود کا عادی بنانا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہنا ہے. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو عادت بنائیں گے اس میں سب سے پہلے بہت شارٹ درود پاک شروع کریں، جیسے صلی اللہ علی محمد. اب یہ اتنا آسان اور اتنا چھوٹا سا درود پاک ہے کہ بآسانی آپ کی زبانوں پر جاری ہو سکتا ہے. ہمت نہیں ہارنی. شروع میں آپ بھولتے رہیں گے کچھ گھنٹوں کے بعد، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زبان 24 گھنٹے چلتی رہے گی درود پاک کے نام پر انشاءاللہ. اسی طرح بہت سے ہمارے اسلامی سلطنت کے بادشاہ گزرے ہیں، بہت سے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے 24 گھنٹوں میں کچھ گھنٹے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختص کیے ہوئے تھے. یعنی روزانہ کی بنیاد پر وہ کچھ گھنٹے ان کے دن میں ایسے ہوتے تھے کہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اکیلی جگہ پر جا کر صرف اور صرف تصور جماتے تھے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پیش کرتے تھے. انہوں نے بھی اپنے پرسنلی کچھ نہ کچھ ٹارگیٹس بنائے ہوتے تھے تاکہ انہیں ڈیلی بیسس پر درود پاک زبانوں پر جاری کرنے میں آسانی ہو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا تعلق مزید گہرا ہوتا چلا جائے. یاد رہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے ہمارے قریب ہیں، ہر مومن کی جان سے قریب ہیں. اگر ہمیں ان سے اپنا رابطہ محسوس نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہم خود ہی ہیں. آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں گے تاکہ ہم اس کے فضائل سے فیضیاب بھی ہوں، ہماری نسلوں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو، ہماری نسلیں عاشق رسول ہوں، درود پاک کی فضیلتیں اور اس کا فیض ہماری نسلوں میں سرایت کرے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا رشتہ مزید سے مزید گہرا ہوتا چلا جائے. آئیے اپنا عزم دہراتے ہیں کہ ہمیں صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے. آج کی ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن ہو تو کامنٹ باکس میں کویسچن کر سکتے ہیں، ورنہ آپ مجھے انسٹا پر DM کر سکتے ہیں. میرے انسٹا کے اکاؤنٹ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، رمضان بہت اچھے سے گزاریں، مجھے دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.